औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स 2.3.2, चैप्टर नंबर 2 है और पेज नंबर है 57। तो आइसोटोप्स के बारे में हम बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं और आज हमने इसके यूजेस के बारे में पढ़ा है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे लिए आइसोटोप्स जो हैं वो इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कैसे जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं और कितने यूजेस हैं इसके और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकी क्या अफादियत है, ये कैसे फ़ायदा मंद है। तो आइसोटोप्स जो होते हैं वो कुछ नेचुरली भी पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, और कुछ आर्टिफिशियल भी बनाए गए। तो अब तक तकरीबन जो हमने पढ़ा पीरियोडिक टेबल में हम सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो 90 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आइसोटोप्स हैं। अब इन आइसोटोप्स में कुछ रेडियो एक्टिव हैं, कुछ स्टेबल हैं। अब स्टेबल और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में क्या फ़र्क होता है कि स्टेबल का मतलब है कि वो उनका एटॉमिक मास जो है वो चेंज नहीं होता, उतना ही रहता है, जबकि रेडियो एक्टिव जो हैं वो उनमें से रेडिएशंस हर वक्त निकलती रहती हैं, यानी वो रेडियो एक्टिव हैं, उनका न्यूक्लियाई टूटता रहता है और उनमें से रिलीज़ होती रहती हैं, शुआएं रिलीज़ होती रहती हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स, गैमा, बीटा पार्टिकल, ये सारे उसमें से रिलीज़ होते थे, इसलिए वो नेचर में स्टेबल नहीं होते। अब मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए साइंसदान अब रिसर्च उनकी जारी है, मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए जो ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए होते हैं। मुख्तलिफ आइसोटोप्स जो अकरिंग हैं वो भी यूज़ होते हैं और कुछ आर्टिफिशली भी बनाए गए हैं। तो अब तक साइंसदानों ने 3000 से ज़्यादा आर्टिफिशली भी ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बना ली हैं जो कि डिफरेंट फील्ड्स में बेटरमेंट के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो ये तो इतना वास्ट टॉपिक है कि इसको एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, लेकिन 9th के लेवल पे जितना आपकी बुक में मैं उतना आपको समझाती हूँ कि इसमें बिल्कुल थोड़ा सा आप ये समझें कि जितना बहुत ही कम 1, 2 या 3% आपको बताई गई है कि ये कितने यूज़फुल हैं। इनकी जो है अब इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा और हर जगह पे यूज़ हो रहे हैं। तो आइए हम जो आपकी बुक में है मैं उनको एक्सप्लेन करूँगी कि कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होती हैं और कैसे यूज़ हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोटोप्स आर यूज्ड इन केमिकल, एग्रीकल्चरल एंड मेडिकल रिसर्च फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। आइसोटोप्स जो होते हैं कहाँ पे यूज़ होते हैं? केमिकल इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में, मेडिकल रिसर्च में, और ये इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ना सिर्फ इनका ये इस्तेमाल है बल्कि इंडस्ट्री में भी इनका इस्तेमाल है। बाकी कई ऐसे फील्ड हैं जिनमें आइसोटोप्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब फॉर डायग्नोजिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, अब जो बीमारियां हैं उनका पहले तो ज़ाहिर डायग्नोज होंगी तो उनका ट्रीटमेंट होगा। तो बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए यानी उनकी शनाख्त करने के लिए, उनकी पता चलाने के लिए कि सिम्टम्स जो मरीज़ में होते हैं उसके मुताबिक उनमें क्या बीमारी हो सकती है, उस बीमारी का सुराग लगाने के लिए, खोज लगाने के लिए, उसकी शनाख्त करने के लिए भी आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं। और फिर उस बीमारी की शिनाख्त हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट यानी उसके इलाज के लिए भी आइसोटोप्स का इस्तेमाल होता है। आइसोटोप्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स शो रेडियो एक्टिविटी। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जिनके आइसोटोप्स जो होते हैं स्टेबल होते हैं और कुछ जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी उनमें से रेडिएशंस होती रहती हैं। तो वो जो रेडिएशंस होती हैं वाइल अदर्स डू नॉट, जबकि कुछ ऐसे हैं जो कि स्टेबल हैं जिनमें से रेडिएशन नहीं निकलती। 2 टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स होते हैं, एक जिनमें से रेडिएशन खारिज होती है जिनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं, और दूसरे जो स्टेबल होते हैं जिनमें से रेडिएशन खारिज या रिलीज नहीं होती। सम यूजेस ऑफ आइसोटोप्स आर गिवन बिलो। कुछ यूजेस जो हैं वो आपको दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है आयोडीन 131, यानी जिसका एटॉमिक नंबर आयोडीन का 53 होता है। तो उसमें जिसमें आयोडीन के भी मैं आपको बताऊं कि 34 से ज़्यादा आइसोटोप्स हैं। 34 या इससे ज़्यादा कम हो बेश 34 आइसोटोप्स आयोडीन के हैं जो कि मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिनमें से जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो आपको दिया हुआ है कि 131 का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बिकम कंसनट्रेटेड इन द थायराइड ग्लैंड्स।
اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ہے تھائرائڈ گلینڈ میں جا کے ڈپازٹ ہوتے ہیں، کنسنٹریٹ ہو جاتے ہیں اینڈ از یوزڈ ایز کیور فار گائٹر. گائٹر ایک بیماری ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض، آپ نے اگر دیکھا ہو تصویروں میں دیکھا ہو یا اوریجنل دیکھا ہو کہ بعض جو لوگ ہوتے ہیں جن کا گلا جو ہے وہ سوجا ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں گپ کہتے ہیں، گلڑ کہتے ہیں، تو وہ گلڑ کی بیماری ہوتی ہے، گلا ان کا سوجا ہوا ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے کہ ان کے تھائرائڈ گلینڈ جو ہوتی ہیں ان کی وجہ سے وہ جو ہے سویلنگ ہو جاتی ہے، تھائرائڈ گلینڈ کی وجہ سے ان کا گلا سوجا ہوا نظر آتا ہے. تو آیوڈین جو ہے یہ آئسوٹوپ 131 کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ کچھ آئسوٹوپس جو ہوتے ہیں وہ باڈی کے سرٹن حصوں میں جا کے ڈپازٹ ہو جاتے ہیں. جیسے بعض جو ہیں وہ فاسفورس کو دیکھیں تو وہ فاسفورس جو ہے وہ بونز میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آیوڈین جو ہے وہ آپ کو تھائرائڈ گلینڈ میں جاتا ہے. تو وہ جو بونز کی بیماری یا مسلز کی بیماری ڈیٹیکٹ کرنی ہو تو ان کے لیے وہ والا آئسوٹوپ استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ یہ جا کے سیدھا اگر آپ کو ایکسٹرنل سورس سے دیا جائے، آیوڈین کسی چیز میں ملا کے دیا جائے، تو اس کا زیادہ تر حصہ جا کے تھائرائڈ گلینڈ میں جمع ہوگا. تو اسی لیے آیوڈین 131 استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ تھائرائڈ گلینڈ میں چلا جاتا ہے. اب جب آیوڈین جو ہے وہ تھائرائڈ گلینڈ میں جاتا ہے تو یہ آئسوٹوپک ہوتا ہے. آئسوٹوپ جو ہے اس سے شعاعیں نکلتی ہیں، تو ان شعاعوں کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے کسی بھی کیمرے کے ذریعے، تو اس سے اس اندر کا جو آرگن ہوتا ہے اس کا امیج بن جاتا ہے. تو پھر ڈاکٹر اس آرگن کے امیج کو دیکھ لیتے ہیں کہ آیا وہ صحیح فنکشن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، نارمل سائز سے چھوٹا ہے، بڑا ہے، یا اس میں کیا خرابی ہے. اس طرح اس کی خرابی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے مطابق ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کا علاج کرتے ہیں. اینڈ یوزڈ ایز کیور فار گوائٹر. تو یہ گوائٹر کے علاج کے لیے یا گلڑ کے علاج کے لیے کون سا آئسوٹوپ یوز ہوتا ہے؟ آیوڈین 131. دوسرا ہے آیوڈین 123 از یوز. جو آیوڈین 123 ہے وہ کس لیے یوز ہوتا ہے؟ فار برین امیجنگ. تو یہ برین کی امیج کے لیے یا برین میں جو بھی بیماری ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آیوڈین 123. اور اس کو ڈائگنوسٹک پرپز کے لیے ہوتا ہے کیونکہ امیج لے کے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں پر خرابی ہے اور اس کا علاج کس طریقے سے ہو سکتا ہے. تیسرا ہے ڈیوٹریم، جو ہائیڈروجن کا ہے. ہائیڈروجن کا ہیوی آئسوٹوپ ہے ڈیوٹریم، ہیوی کاربن. اس کے علاوہ جو کاربن 13 ہے جس کو ہیوی کاربن کہتے ہیں، ہیوی نائٹروجن جو نائٹروجن کا آئسوٹوپ ہے، ہیوی آکسیجن جو آکسیجن کا آئسوٹوپ ہے، اینڈ ہیوی آیوڈین 131 جس کا پہلے ذکر ہوا ہے. تو یہ کس لیے یوز ہوتے ہیں؟ ٹریسر ایلیمنٹ، یعنی کھوج لگاتے ہیں، یہ ٹریس کرتے ہیں، کسی چیز کا سراغ لگاتے ہیں. ان بایو کیمیکل اینڈ فزیو کیمیکل ریسرچ، بایو کیمیکل اور فزیو کیمیکل ریسرچ کے لیے ٹو ٹریس دا پاتھ آف دا ایلیمنٹ ٹو دا ڈیفیکٹو اور ابسٹرکٹیڈ پارٹ. ڈیفیکٹو یعنی جس میں خرابی ہوتی ہے، اور ابسٹرکٹیڈ کا مطلب ہے جو بلاکیج، اگر کسی پارٹ میں کوئی بلاکیج ہوئی ہو یا اس کے لیے ہوا ہو تو اس کے لیے یہ سارے ہے. اس کا ڈیوٹریم ہائیڈروجن کا، کاربن 13، N15 اور O18 اور آیوڈین 131 یہ والے آئسوٹوپس جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں ایز اے ٹریسر ایلیمنٹ. یہ ٹریسر ایلیمنٹ کون سے ہوتے ہیں؟ جو اس کا سراغ لگاتے ہیں کہ کہاں پر، کہ بدن میں، انسان کے جسم میں، باڈی میں کہاں پر خرابی ہے یا کہاں پر کوئی بلاکیج ہے، تو اس کے لیے جو اس کا پاتھ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر کے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں پر خرابی ہے. اگلے پیج پہ ہم جاتے ہیں، پیج نمبر 58 پہ. ریڈیم ایریڈیشن and cobalt 60 are used in the treatment of cancer and for diagnosis of tumor. اب ریڈیم کے جو ریڈیم سے جو شعاعیں نکلتی ہیں ریڈیشن ہوتی ہے، اور کوبالٹ 60 جو ہے اس کو کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، یعنی جس کو آپ کیمو تھراپی کہتے ہیں، کہ سے شعاعوں کے ذریعے جو علاج ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے ہوتا ہے، کوبالٹ 60 کے ذریعے. اب جو سکن کینسر ہیں ان کے لیے اور آئسوٹوپ یوز کیا جاتا ہے، جو بدن کے اندر کینسرز ہوتے ہیں ان کے لیے اور کیا جاتا ہے. یعنی ایسی کسی بھی بعض ایسے آئسوٹوپس ہوتے ہیں جن میں جو شعاعیں نکلتی ہیں وہ اس قسم کی ہوتی ہیں کہ وہ بدن کے اندر پینیٹریٹ کر جاتی ہیں. تو وہ جو اندرونی کینسر ہوتے ہیں ان کے لیے، جبکہ کینسر کے لیے
جو اسکن کا کینسر ہوتا ہے اس کے لیے جو ایسے آئسوٹوپس استعمال کیے جاتے ہیں جو زیادہ پینیٹریٹ اندر نہ کریں تاکہ اندر کے آرگنز جو ہیں اس سے ڈیمیج نہ ہو. تو وہ ایسی جو بیٹا ریڈیشنز جو نکلتی ہیں وہ زیادہ پینیٹریٹ نہیں ہوتی, تو اس کے لیے جو کینسر اسکن کا ہوتا ہے اس کے لیے ایسی کیے جاتے ہیں جن میں سے بیٹا پارٹیکل جو ہیں وہ نکل رہے ہوں, جبکہ گیما پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ ڈیپ پینیٹریٹنگ ہوتی ہیں. تو اگر ایسے بعض ایسی ہیں جن میں سے گیما پارٹیکل نکلتے ہیں تو وہ جو ڈیپ اندر آرگن میں جو کینسر ہوتے ہیں وہ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. 5th نمبر پہ ہے سوڈیم 24 is used for the identification of blood circulation problems in patients. اب بلڈ سرکولیشن ظاہر ہے پورے باڈی میں ہوتی ہے, تو اس کے لیے اگر بلڈ سرکولیشن میں کوئی پرابلم آ رہی ہو تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو آئسوٹوپ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا ہے, سوڈیم 24. نمبر 6 ہے کاربن 14 is used to trace the path of carbon in photosynthesis. اب photosynthesis کیا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل تو آپ اپنی بایو کی بک میں پڑھیں گے. تو سمپلی یہ ہے کہ اس کا بھی اندر پورا ایک بایو کیمیکل پروسیس ہوتا ہے. جب کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ہوا سے لی جاتی ہے اور واٹر کے ساتھ جب کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ری ایکٹ کرتی ہے, کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے, تو گلوکوز کا ایک مالیکیول بنتا ہے اور اس سے آکسیجن بھی ریلیز ہوتی ہے. تو لیکن اس دوران کاربن مختلف کیمیکلز میں چینج ہوتا ہے, جو ٹرانزیشن کمپاؤنڈز بیچ میں بنتے ہیں, تو ان سب کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو کاربن کا آئسوٹوپ یوز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کاربن 14. کہ جب اس کے لیف میں, اس کے کلوروپلاسٹ میں فوٹوسینتھسس کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے, یہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے, اس سے لے کے گلوکوز کے بننے تک کاربن جتنی شکلیں اختیار کرتا ہے اس سارے پاتھ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے, یہ ٹریس کرنے کے لیے, اس کا سراغ لگانے کے لیے کون سا آئسوٹوپ یوز ہوتا ہے, کاربن 14. نمبر 7 ہے Americium 241 is used in smoke detectors. It is also used to determine where oil wells should be drilled. اب اس کے دو یوزز لکھے ہوئے ہیں. پہلا ہے کہ used in a smoke detectors. اب smoke detectors کا کام کیا ہوتا ہے, یوزلی فائر کے لیے, کہ فائر کا جہاں پہ آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں پر بہت بڑی بڑی بلڈنگز میں, ہاؤسز میں, انڈسٹریز میں یہ لگایا جاتا ہے smoke detector, کہ جو ہی پر وہ الارم بج جاتا ہے, الارم سسٹم اس کے ساتھ ساؤنڈ سسٹم اٹیچ ہوتا ہے, الارم بج جاتا ہے, اس سے انسانی جانوں کے ضائع ہونے کا کم خطرہ ہوتا ہے تاکہ اسکیپ کیا جا سکے. تو فائر الارم جو اسموک ڈیٹیکٹرز میں جو ہی کہیں پہ آگ لگنے خطرہ ہوتا ہے, اسموک اٹھتا ہے تو ڈیٹیکٹ کر دیتے ہیں اور الارم بج جاتا ہے. تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کا آئسوٹوپ کا کیا کام ہوتا ہے کہ آئسوٹوپس جو ہیں وہ آئونائزیشن کے لیے یہ اسموک ڈیٹیکٹر میں ہیں جو دو جو ہیں وہ اس میں ان کا ڈیزائن ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بنایا جاتا ہے اس طرح کا, کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن آپ کو میں مختصر طور پر بتا دیتی ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے. کہ یہ جو ڈیٹیکٹر, یہ ڈیوائس بنایا جاتا ہے اسموک ڈیٹیکٹر ڈیوائس, اس میں دو آئونائزیشن چیمبر بنائے جاتے ہیں. ایک جو ہے وہ اوپن چھوڑا جاتا ہے جس میں سے ہوا پاس ہو سکتی ہے, اور دوسرا جو ہے وہ سیلڈ ہوتا ہے. تو دونوں میں کیا کرتے ہیں کہ یہ جو آئسوٹوپ ہے امیریسیم 241, اس کے ذریعے الفا ذرات, یعنی اس میں سے جو شعاعیں خارج ہوتی ہیں اس میں الفا ذرات یا الفا پارٹیکل خارج ہوتے ہیں, تو یہ اس میں چیمبرز میں چھوڑ دیے جاتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے, ان ریڈیشنز کا, اس آئسوٹوپ سے جو ریڈیشن نکلتی ہیں یہ اس کے اندر جو ہوا جاتی ہے اس کو آئونائز کر دیتی ہیں, یعنی آئن بنا دیتے ہیں. تو وہ آئن جو ہوتے ہیں اس کے چیمبر کے اندر جو ہے وہ الیکٹروڈ لگے ہوتے ہیں, تو آئن کی وجہ سے آئن کا جب فلو ہوتا ہے تو اس میں کرنٹ پاس ہوتا ہے. تو دونوں جو اوپن چیمبر بھی ہوتا ہے, کلوز چیمبر بھی ہوتا ہے, دونوں میں سے ایک سا کرنٹ پاس ہوتا ہے. لیکن اگر جو اوپن چیمبر میں اگر کوئی اسموک پارٹیکل داخل ہو جاتا ہے, یعنی کہیں پہ اگر آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے, اسموک اٹھتا ہے, تو اگر اوپن چیمبر میں ہوا کے ساتھ اسموک بھی داخل ہوتا ہے تو وہ آئن جو ہوتے ہیں ہوا کے وہ اس کے ساتھ اسموک کے پارٹیکل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں.
تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو کرنٹ فلو ہو رہا تھا اس میں سے کرنٹ پیدا ہونا بند ہو جاتا ہے. تو دونوں چیمبر میں، ایک سیل چیمبر میں چونکہ یہ اسموک نہیں داخل ہو سکتا، اوپن چیمبر میں جاتا ہے، تو اوپن چیمبر میں کرنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو دونوں سسٹم، جب کرنٹ کم ہوتا ہے تو وہ سسٹم کو پتہ چل جاتا ہے، اور پھر اوپن اور سیل چیمبر میں کرنٹ کا فرق آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا الارم جو ہے وہ بول جاتا ہے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے، اس میں آئسوٹوپ سے اس طرح کام کرتا ہے. اور اس کا دوسرا یوز کیا ہے؟ It is also used to determine where oil wells should be drilled. اب ظاہر ہے ڈرل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے، اس پہ خرچہ بھی بہت آتا ہے، اگر آئل نہ نکلے تو وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یہ والا آئسوٹوپ استعمال ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ نیچے زمین کے اندر کہاں پہ آئل موجود ہے اور کہاں پہ ہمیں ڈرل کرنی چاہیے جہاں سے ہمیں آئل مل جائے گا. تو اس طرح آسانی ہو جاتی ہے کہ خرچہ بچ جاتا ہے، ہر جگہ جگہ ڈرل نہیں کرنی پڑتی. نمبر 8، کیلیفورنیم 252 is used to measure the moisture content of soil in road construction and in building construction. بعض زمینیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر واٹر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اگر ان پہ بلڈنگ بنائے تو وہ نقصان دیتی ہے، روڈ بنائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے پہلے سے یہ والا کیلیفورنیم 252 جو ہے وہ یوز ہوتا ہے تاکہ دیکھ لیں کہ اندر کتنا موئسچر ہے. اگر موئسچر زیادہ ہے تو وہاں پہ کنسٹرکشن نہیں کی جاتی. اٹ از آلسو یوز ٹو انسپیکٹ ایئر پلین لگیج فار ہڈن ایکسپلوسیو. اب جہازوں میں جو لگیج یا سامان ہوتا ہے اس کو بھی ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی آپ نے ایکسپلوسیو یا بارود وغیرہ نہ ہو، تو اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ چھپا ہوا، کہیں پہ چھپایا ہوا نہ ہو، تو اس کی وجہ سے وہ سامنے آ جاتا ہے. نمبر 9، کرپٹون 85 is used in electrical cloth washers to measure the dust and pollutants level. اب کرپٹون 85 ایک آئسوٹوپ ہے، وہ کس لیے یوز ہوتا ہے جی؟ وہ الیکٹریکل جو کلاتھ واشر ہوتے ہیں، کپڑے دھونے والی مشینیں ہوتی ہیں، تو ان کو میئر کرتا ہے کہ ڈسٹ پارٹیکل یا پالوٹنٹس لیول اگر زیادہ ہو گیا ہے تو یہ اس کو انڈیکیشن دے دیتا ہے. اس کے علاوہ بعض الیکٹریکل چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا، جیسے کافی میکر ہوتے ہیں، تو ان میں ایک لائٹ جل جاتی ہے، تو وہ بھی کرپٹون 85 ان میں استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ انڈیکیشن کے لیے کہ یہ لائٹ جل گئی ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا کام ختم ہو گیا، اب آپ اس کو نکال لیں. تو یہ تھوڑے سے یوزز تھے جو آپ کی بک میں دیے ہوئے ہیں. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے. خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. اللہ حافظ.